शमसी के बाबरकत जलाली और फ़तह नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपको एक बार फिर अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मैं तमाम नए आने वाले व्यूवर्स, फ्रेंड एंड फैमिली को अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। और जितनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल के आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और खुदा के कलाम से आप बरकत पाएँ। जो भी नया मैसेज आए और जो भी नई मेरी वीडियो आए वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अब देर न कीजिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का जो कि टॉपिक है वो भी बहुत खूबसूरत खुदा के कलाम से टॉपिक लिया है, जो कि हमारा 7वां टॉपिक है। आज हमारा लास्ट टॉपिक है। तो हम खुदा के कलाम से सीखने वाले हैं कि मसीह में होने का क्या मतलब है। तो आप जहाँ पे भी बैठ के, जहाँ पे भी खुदा के कलाम को सुन रहे हैं और जहाँ भी मेरी ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप सबको खुदावंद बहुत ज़्यादा बरकत दे, अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में इसको शेयर कर रहे हैं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा बढ़कर सपोर्ट कीजिएगा ताकि बिब्लिकल बातें जो है खुदा के कलाम से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और कलाम मुक़द्दस की जो खुशखबरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज के जो कि हमारे अनवान की, हमारे मज़मून की, हमारे टॉपिक की जो मरकज़ी आयत है वो है गलीतियों उसका 3 बाब और उसकी 26 और 28 आयत में से खुदा के कलाम में से हम पढ़ने वाले हैं। खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि तुम सब उस ईमान की वसीला से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद हो। 27 आयत, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। 28 आयत, ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आज़ाद, ना कोई मर्द रहा, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। मसीह में होने का मतलब है जैसे अल्फाज और इसके मफहूम के बारे में समझ अता करती है कि लिखा है कि तुम उस ईमान के वसीला से जो ये मसीह यस्सु में तुमको दिया गया है खुदा के फर्जंद हो। सब ने, जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई आज़ाद, ना कोई ग़ुलाम, ना कोई मर्द, ना औरत, बल्कि तुम सब मसीह के फर्जंद बन गए हो। तुम सब ने मसीह को पहन लिया है, मसीह के ख़ानदान में शामिल हो गए हो और एक बदन बन गए हो। रसूल गलीतिया की उस नई कलीसिया से मुखातिब है और उन्हें उनकी उस नई शनाख्त की याद दिला रहा है जो मसीह में उनको मिली है, जो मसीह में उनको दी गई है। क्योंकि लिखा है कि जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह के फर्जंद बनने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया और मसीह के फर्जंद बन गए, उसके ख़ानदान में शामिल हो गए। इसके साथ एक हवाला देखेंगे, मरकस उसका 8 बाब और उसकी 34 आयत बयान करती है। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। मसीह में अजीज़ बहनों और भाइयों, प्यारे व्यूवर्स, मसीह में अपनी खुदी का इनकार करने का क्या मतलब है। लिखा है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो सबसे पहले अपनी खुदी का इनकार करे। खुदी का इनकार करने का मतलब ये है कि वो अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर के हसद को, अपने अंदर के गुरूर को, अपने अंदर के जो भी बुग़्ज़ है, वो जो उसके अंदर झगड़ूलू बातें हैं, वो सब अपने अंदर से निकाले
اور اپنے نیک اعمال سے پراؤڈ نہ کرے، فخر نہ کرے، بلکہ عاجز اور انکسار اور سب سے چھوٹا بن کر وہ میرے پیچھے ہو لے، اور پھر وہ خدا کا فرزند بننے کے قابل ہو۔ ایک اور حوالہ بیان کرتا ہے لوکا اس کا 9 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ دیکھو وہی بات ہے کہ اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی سلیب۔ اب اپنی سلیب اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی سلیب اٹھانے کا مطلب ہے کہ مسیح پر مکمل طور پر ایمان رکھے، اپنے پرانے چال چلن سے باز آئے اور خداوند یسوع مسیح پر پراپرلی طور پر ایمان رکھے، خداوند یسوع مسیح کو کامل انسان سمجھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کامل زندگی گزاری، خداوند یسوع مسیح کامل ہے، وہ اس نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی، اس نے ہماری خاطر درد برداشت کیا، ذلت برداشت کی اور اپنا قیمتی لہو بہایا۔ اب وہ ہمارے لیے کامل ہے، ہمارے لیے کامل رہنما ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اسی طرح جب ہم روح القدس کی تحریک کا جواب دیتے ہیں تو وہ ہمیں خدا کے خاندان میں شامل ہونے کا بپتسمہ دیتا ہے۔ اسی طرح پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب اور اس کی 13 آیت بیان کرتی ہے، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہو، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ آمین۔ کلام مقدس میں بہت سارے حوالہ جات جو ہے ایماندار کے مسیح میں ہونے کا حوالہ دیتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک اور آیت دیکھتے ہیں، فلپیوں اس کا 1 باب اور اس کی 1 اور 2 آیت بیان کرتی ہے، مسیح یسوع کے بندوں پلوس اور تموتیس کی طرف سے فلپی کے سب مقدسوں کے نام جو مسیح یسوع میں ہیں، نگہبانوں اور خادموں سمیت ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ آمین۔ اس کے ساتھ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، رومیو اس کا 8 باب اور اس کی 1 آیت بیان کرتی ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، کلیسیوں اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت بیان کرتی ہے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ تم مر گئے لیکن اب تم کیا ہو؟ اب تم زندہ ہو، کیونکہ تم نے مسیح کو پہن لیا۔ تم اگر خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہو، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، خداوند یسوع مسیح پر پراپرلی دل سے ایمان رکھتے ہو، تو تم پوشیدہ ہو، تم بچا لیے گئے ہو۔ کیونکہ ایک حوالہ بیان کرتا ہے کہ تم نے اگر مسیح پر ایمان لے آئے ہو اور تم نے مسیح کو پہن لیا تو تم بچا لیے گئے ہو، تم بچ گئے ہو۔ آمین۔ خدا کامل منصف ہے، وہ ہمارے گناہوں کو کبھی بھی نظر انداز اور درگزر نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ مناسب نہیں ہوگا۔ گناہ کی قیمت ادا کرنا مناسب تھا۔ جس طرح ہم شریعت میں اگر دیکھیں تو شریعت میں ایک قانون آئز تھا، ایک قانون بنایا گیا تھا کہ جو گناہ کرتا تھا وہ اس کی قربانی دیتا تھا، وہ لہو بہاتا تھا۔ اسی طرح گناہوں کے لیے مناسب تھا کہ ایک برہ ذبح کیا جاتا، ایک برے کی قربانی دی جاتی۔ خدا برائی کے خلاف جو غضب رکھتا تھا وہ سارا کا سارا اس نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اوپر انڈیل دیا۔ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہمارا عوضی بنا تو اس نے ہمارے گناہوں کی وزن جو تھا، ہمارے گناہوں کا جو بھار تھا وہ اپنے اوپر اٹھایا اور اس کو برداشت کیا، ہمارے گناہوں کی سزا کو برداشت کیا۔ ہاللیلویہ۔ مرنے سے پہلے اس کے آخری الفاظ تھے، تمام ہوا۔ یوحنا اس کا 19 باب اور اس کی 30 آیت بیان کرتی ہے، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا، تمام ہوا۔
اب بات یہ ہے کیا تمام ہوا تھا، کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ کیا تمام ہوا تھا؟ محض اس کی زمینی زندگی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ 3 دن کے بعد اس نے ثابت کر دیا کہ اس کی زمینی زندگی تمام نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ جب ہم حوالہ دیکھتے ہیں، متی اس کا 28 باب اور اس کی 7 آیت بیان کرتی ہے، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا۔ اسی کے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، مرکز اس کا 16 باب اور اس کی 6 آیت بیان کرتی ہے، اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ اسی کے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور اس کی 6 آیت بیان کرتی ہے، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ آمین۔ اب مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند یسوع مسیح نے جس کام کو تمام کیا تھا، وہ ہمارے گناہوں کو، وہ گناہ میں مبتلا دنیا کو چھڑانے کا خدا کا منصوبہ تھا، جس کو اس نے تمام کیا۔ جب یسوع نے کہا تمام ہوا، تو اصل میں وہ بتا رہا تھا کہ اس نے ماضی، حال اور مستقبل کے تمام گناہوں کی کامیابی کے ساتھ پوری قیمت ادا کر دی ہے۔ ہلیلویا۔ اب مسیح میں ہونے کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کی کفارہ بخش موت کو اپنے گناہ کی ادائیگی کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ ہمارے گناہوں کی دستاویز میں ہر وہ گناہ، آلود خیال، رویہ یا فعل شامل تھے جو ہم نے کبھی کیے ہیں۔ شخصی پاکیزگی کوئی بھی کوشش ہمیں اس قدر پاک نہیں کر سکتی کہ ہمیں گناہوں سے معافی اور پاک خدا کے ساتھ تعلق کی ضمانت مل سکے۔ ایک حوالہ بیان کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے جتنی مرضی جدوجہد کر لیں، ہم خود کو راست باز نہیں بنا سکتے جب تک ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، اس کی موت کو قبول نہیں کرتے، اس کے زندہ ہونے کو نہیں مانتے۔ اس نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اگر ہم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے، اگر ہم یہ ایمان نہیں رکھتے کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور ہم یہ ایمان نہیں رکھتے کہ اس نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی۔ اسی طرح ایک حوالہ دیکھتے ہیں، رومیو اس کا 3 باب اور اس کی 10 آیت اور پلس 12 آیت۔ چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں۔ اب 12 آیت دیکھتے ہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے ہیں۔ اور 19 آیت میں بیان کرتے ہیں، اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں۔ اب شریعت جو کہتی ہے وہ ان کے بارے میں کہتی ہے جو آج بھی اس کو مانتے ہیں، جو آج بھی یہ مانتے ہیں کہ شریعت ہم پر لاگو ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی اور اس نے کہا تمام ہوا، تو تمام ہوا کا مطلب ہے کہ تمام ہوا۔ وہ جتنی بھی چیزیں تھی، شریعت جو ہے وہ 430 سال بعد آ رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے 30 سال بعد شریعت آ رہی ہے، تو ہم آج بھی شریعت پر لگا کے بیٹھے ہوئے، آسمین لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ شریعت ہم پر لاگو ہوتی ہے۔ تو مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، میرے پیارے ویورز، فرینڈ اینڈ فیملی، سسٹرز اینڈ برادر، جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سب سے میں ایک بات کہوں گا کہ شریعت ہم پر لاگو نہیں ہوتی، قطعی لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ شریعت جو ہے وہ اسرائیلیوں کو دی گئی تھی، نہ کہ مسیحیوں کو۔ تو ہم مسیحی ہیں۔
جیسا کہ میرا ایک پہلے وائس ہے، میں نے پہلے ایک ویڈیو لگائی ہوئی ہے جس کا لنک میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں ڈسکرپشن میں، آپ اس کو بھی ضرور دیکھیے گا، کہ مسیح جو ہے وہ انطاکیہ میں سب سے پہلے مسیح کہلائے۔ خداوند یسوع مسیح جب آیا، تو جب خداوند یسوع مسیح آیا تو ہم مسیح کہلائے، اور ہم اب مسیح ہیں، تو مسیحوں پر شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ اب جتنے بھی قوانین ہیں ہم اس کے غلام نہیں، لیکن ہم آزاد ہو گئے ہیں، ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی، اپنا قیمتی لہو بہایا، تو ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ اب ہم کسی غلامی میں نہیں ہیں، اپنے آپ کو کسی بھی غلامی میں نہ جوتیں، آزاد بنیں اور خداوند یسوع مسیح کے راہ پر چلیں، اس کا رویہ اختیار کریں۔ اس نے ہمیں محبت کرنا سکھایا۔ مسیح میں ہونے کا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں، اس کی عبادت کریں، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھیں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ہم اپنی فطری گناہ کی حالت میں خدا کے دشمن ہیں، کیونکہ جب ہم باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ جب ہم اپنے لیے اس کی قربانی کو قبول کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ تبادلہ کر لیتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کی فہرست کو اپنی اس پاکیزگی کے ساتھ بدل دیتا ہے جو خدا کو بالکل پسند ہے۔ اسی طرح ایک حوالہ دیکھتے ہیں، کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 17 آیت بیان کرتی ہے۔ یہ حوالہ جو ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ ایک الہی تبادلہ ہوتا ہے صلیب کے نیچے، ہماری پرانی گناہ آلود فطرت کا اس کی پاکیزگی کے ساتھ۔ ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، 2 کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 17 آیت کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ حوالہ جو ہے یہ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ یہ حوالہ ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ ہم نئے مخلوق ہیں۔ جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہم نئی مخلوق بن جاتے ہیں، ہماری پرانی فطرت ختم ہو جاتی ہے، ہمارا پرانا چال چلن ختم ہو جاتا ہے، جو ہمارا آباء و اجداد سے چلتا آ رہا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم مسیح میں آ جاتے ہیں، ہم فضل میں آ جاتے ہیں۔ تو جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہم نئے مخلوق ہو جاتے ہیں۔ ایک مقدس خدا کی حضوری میں داخل ہونے کے لیے ہمارے لیے مسیح کی راست بازی میں چھپنا ضروری ہے۔ مسیح میں ہونے کا مطلب ہے کہ خدا اب ہماری خامیوں پر نظر نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے بیٹے کی راست بازی پر نظر کرتا ہے۔ افسیوں اس کا 12 باب اور اس کی 13 بیان کرتی ہے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ اس کے ساتھ عبرانیوں اس کا 8 باب اور اس کی 12 بیان کرتی ہے، اس لیے کہ میں ان کی ناراضگیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہیں کروں گا۔ صرف مسیح میں ہی ہمارے گناہوں کا قرض ادا ہوتا ہے، خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بحال ہوتا ہے اور ہماری ابدیت محفوظ رہتی ہے۔ اب مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، شریعت کے اعتبار سے کوئی شخص راست باز نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرا، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی بنا، وہ ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرایا گیا، اور اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ تمہاری نسل کو برکت دوں گا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، لکھا ہے کہ کوئی شخص شریعت کے اعتبار سے راست باز
نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ شریعت خداوند یسوع مسیح تک پہنچنے کے لیے ہماری استاد بنی، اور اس نے درمیانی کا کام کیا، اور وہ صرف خداوند یسوع مسیح تک پہنچنے کا ہمارا ایک ذریعہ بنی، ایک استاد بنی۔ تو جب خداوند یسوع مسیح آ گیا تو ہم اب استاد کے تابع نہیں ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے تابع ہیں، نہ کہ شریعت کے۔ اور شریعت کے اعتبار سے کوئی شخص راست باز نہیں ہو سکتا۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے آپ راست باز ٹھہرتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو وسیلہ ایک ہے، خداوند یسوع مسیح۔ اب خداوند یسوع مسیح سے پیار کریں، اسے محبت کریں، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تو آپ ایماندار ہیں، کیونکہ ابراہیم وہ بھی اپنے ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرایا گیا۔ آمین۔ اسی طرح ایک حوالہ بیان کرتا ہے یوحنا، اس کا 3 باب اور اس کی 16 اور 18 آیت بیان کرتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ 18 جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ آگے 20 آیت بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی 31 آیت بیان کرتی ہے، جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے، جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ تو مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، مسیح میں ہونے کا مطلب ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح پر اپنے سارے دل سے ایمان رکھنا چاہیے۔ اپنی پرانی فطرت کو، جو اکثر ہمارے بہت سارے مسیح اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بات کو کہتے رہتے ہیں اور کافی اس بات پہ زور بھی دیتے ہیں کہ ہمیں آج بھی شریعت کو پہننا چاہیے، ہمیں شریعت کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔ تو مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ شریعت کے اعتبار سے کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی شخص راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہی آپ راست باز، ایماندار بن سکتے ہیں۔ تو اگر آج بھی آپ کے اندر شریعت کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر آج بھی آپ کے چرچ میں یا آپ کے ارد گرد شریعت کی بات ہو رہی ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فضل اور شریعت میں فرق ہے۔ ابھی ہم فضل میں ہیں، نہ کہ شریعت میں۔ تو ہمیں فضل کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کے قوانین پر چل کر ہی اپنی زندگی، حقیقی زندگی مل سکتی ہے۔ تو آج کا جو خوبصورت عنوان تھا، آج کا جو خوبصورت پیغام تھا، مجھے امید ہے اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے خدا کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے بہت برکت پائی ہے۔ اگر آپ فیس بک، یوٹیوب پر میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ تو خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور اس میسج کو اپنے فرینڈز، فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ ببلیکل باتیں سارے سیکھ سکیں اور خدا کے کلام سے مامور ہو سکیں۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ثابت ہو۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اب سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، آپ کی فیملیز کے ساتھ ہوتا رہے۔